मखदूमा शिफा कहती है मैं आगे बढ़कर गया, अम्मी आमिना इजाजत दे तो मैं हुजूर को उठा लूं? कहा बिल्कुल उठा लें। जैसे हुजूर को अम्मी आमिना से पूछ करके मखदूमा शिफा ने उठाया और आवाज दी, ऐ सोबिया, ऐ उम्मे ऐमन, आ जाओ हुजूर को नहला दिया जाए। देखना कितने आ जाओ हुजूर को नहला दिया जाए। पता चला हुजूर तो नहाए हुए पैदा हुए थे, हुजूर तो नहाए हुए पैदा हुए थे। किसी ने कहा आंखों में सुरमे लगा दिए जाएं, पता चला कि हुजूर की आंखें बगैर सुरमे के चमक रही हैं। किसी ने कहा कि जरा हुजूर के जिस्म पाक पर खुशबू मल दी जाए, पता चला सारी खुशबू हुजूर के जिस्म पाक से आ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने काबे का तवाफ किया, मुताफ आंगन में, और उसके बाद जेब से चाबी निकाली, मैंने काबे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जब अंदर चला गया तो वहां पत्थर के मुजस्समे रखे हुए जिन वो लोग पूछते थे अपना खुदा कहते थे माज़अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते जैसे मैं काबे के अंदर गया मैंने क्या देखा, वही पत्थर के मुजस्समे धड़ाधड़ जमीन पर गिरने लगे, जमीन पर गिरने लगे। तो कहते हैं मैंने अपनी दाहिनी हाथ की पेशानी, अपनी हथेली अपनी पेशानी पर मारी। मैंने कहा भाई मैं ये क्या देख रहा हूं? तो उन पत्थरों से आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो? घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन और बेकरार रहती हैं। तुम्हें पता है तेरे घर में कौन आया है? शबनम जबलपुरी ने कहा था शम्म की लो न बुझी और न लहराई, मतले की नाजुकी देखें आप। शबनम साहब मेरे बड़े अच्छे मोहसिन दोस्त में थे, अभी उनका इंतकाल हुआ, बहुत बड़े शायर थे। नाक का ये मतला देखें आप, मैं अपने बड़ों के कदम चूमते हुए, शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई। शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है, और लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैंने देखा कि पत्थर के मुजस्समे जमीन पर पड़े थे। मैंने कहा मैं क्या देख रहा हूं? तो उन पत्थरों से आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो? अरे घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन और बेकरार रहती हैं। हुजूर जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। रवायतों में लिखा है पूरब के जानवर पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाले उत्तर की तरफ भागते, और सारे जानवर जब इकट्ठा होते तो आपस में यही कहते यार मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हुए हैं, मुबारक हो आमिना का लाल आया हुआ है। समंदर की मछलियां समंदर की लहरों पे आती और कहती है जमीनों आसमान वालों खुश हो जाओ आमिना का लाल आया हुआ है। तितलियां गुलिस्तान में हुजूर की नातें पढ़ती थी। आमिना कहती मैं खुश थी, मेरे दरवाजे पर अब्दुल मुत्तलिब आ गए, जल्दी से काबे का दरवाजा बंद किया, दौड़े हुए अपने घर पे आए और दरवाजा बंद था। आपने दस्तक दी, अंदर से आवाज है कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब, इस घर का मालिक, पैदा होने वाले का दादा, उसका बाप। दरवाजा खोलो, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अंदर से आवाज है अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं, अभी तुम्हारा नंबर कहां से आ जाएगा? कहते मैं दरवाजे पर खड़ा था, बहुत देर के बाद दरवाजा खुला, लोग लोगों का इस्तकबाल करते हैं। उस दिन खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया, सुभान अल्लाह। मैं अंदर गया सीधे डिलीवरी होम में। बच्चे जहां पैदा होते हैं ना वहां बड़ी बदबू होती है, ब्लीडिंग की वजह से बहुत घुटन, बहुत ताफुन, बहुत ज्यादा चीख पुकार की कैफियत होती है, बहुत ज्यादा सरासिंगी, खौफ और दहशत का माहौल होता है। समझे आप? मालूम है ये कलेजा माओ का है जो इस कदर मुश्किलात की राह का मुसाफिर होती है। तो हुजूर के दादा कहते हैं मैं सीधे डिलीवरी होम चला गया, जचा खाने चला गया। मैंने क्या देखा? खुशबू ही खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सामने मेरी बहू बेटी आमिना बड़े सलीके से बैठी हुई थी, मुझे देखा तो खड़ी हो गई और कहा दादा जान मुबारक हो, मेरे ससुर अब्बू हुजूर तशरीफ लाए हैं। मैंने कहा बेटी मुबारक हो, आमिना के लाल की आमद हुई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हुजूर कहाँ है? तो अम्मी आमिना फरमाती हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। जब मैंने देखा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए थे, सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए। मैंने कहा अय आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर को दिखा दे। हुजूर को देखने के लिए मैंने बूढ़ी आंखों में जवानी की दुआ मांगी है। हुजूर को अपनी गोद में रखने के लिए मैंने अपने बाजुओं की मछलियों को की जिंदगी की भीख मांगी है। मैंने रब से कहा था मेरे मौला मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक तेरा हबीब जमीन पर ना आ जाए। अब हुजूर आ गए हैं तो मुझे हुजूर को देखने दे। रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। अम्मी आमिना फरमाती है मैंने हुजूर को उठाया और उठा करके जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया। जैसे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हुजूर आए, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी गोद में हुजूर आए, ऐसा लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर की आंखें तो दिखा दे।
اگر تھک گئے تو پھر تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر حضور ہی کی باتیں ہوں گی، سلام نہیں پڑھا جائے گا. اس سے بڑا تو ہمارے پاس کوئی فارمولا ہے نہیں. اور آپ جیسے محبت کرنے والے سن، اگر ٹکٹ فری میں ہوتا تو میں کل سب کو ساتھ بغداد شریف لے کے جاتا، لیکن آپ کی یادیں، آپ کے احسانات میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں انشاءاللہ. میں آپ بہت خوش قسمت ہیں آپ، اور میں آپ کے پیروں کو چوموں. چلو گے بغداد شریف انشاءاللہ؟ دادا کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں نور والا آیا ہے. حضور کی آمد کا معاملہ ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں اے آمینہ، اے آمینہ، اگر زحمت نہ ہو تو میں حضور کو گود میں لیے کھڑا ہوں، تو حضور کے چہرے سے نقاب تو اٹھا دے. جناب آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ سے جیسے نقاب اٹھائی، جناب عبد المطلب کہتے میں چیخ پڑا، حضور کی مبارک پیشانی کو دیکھا، حضور کی بھون شریف کو، چشمان نور کو دیکھا، حضور کے لب کو دیکھا، رخسار کو دیکھا، زکن کو دیکھا، حضور کی مبارک سر اقدس کو دیکھا. میں چیخ پڑا، میں نے کہا آمینہ. بولے کیا بات ہے بابا جان؟ بولے خدا کی قسم میں بوڑھا ہو گیا لیکن آج تک اتنا حسین چہرہ میں نے کسی بچے کا نہیں دیکھا. بولتے 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 رہیے گا، بولتے رہیے گا. آج تک میں نے اتنا حسین چہرہ کسی بچے کا نہیں دیکھا. آواز آئی اے عبد المطلب دیکھتے بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اللہ، زور سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. اعلیٰ حضرت کے سگے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ذرا خوش ہو جاؤ اور بول دو پھر سے سرکار کی آمد مرحبا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کے حسن میں ڈوب گیا، حضور میرے گود میں تھے، لگ رہا تھا اتنا حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. آواز آئی دیکھتے بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا. جس نے حضور کو دیکھا پھر کسی کو نہ دیکھا. چیخ پڑا مرا ہار سنگار تمہیں سے ہے، بغین بہار. آقا کریم کتنے حسین تھے. کبھی پوچھا آپ نے ان علماء کرام کے پاس کبھی جاؤ عصر مغرب کی نماز کے بعد 100 روپے ان کی قدموں کے نیچے رکھو اور صرف اتنا پوچھو کہ حضور کسی کام کسی نہیں آیا، بس ایک ہی کام لے کے آیا ہوں، صرف مجھے اتنا بتا دے کہ حضور کے ہونٹ کیسے تھے، حضور کا چہرہ کیسے تھا، حضور مسکراتے کیسے تھے. ہم 70 سال 60 سال 40 50 کے ہو رہے ہیں، آج تک ہمیں حضور کے حسن سے ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے لب کیسے تھے، حضور کا پتن مبارکہ، حضور کا صدر مبارکہ، حضور کی انگلیاں کیسی تھی. معلوم ہے 8 سال کا بچہ ہے ابو قرصافہ، یہ مدینے کے دیہات میں رہتا ہے. باپ مر گیا تو ماں نے کہا بیٹے پریشان مت ہو، میں جھاڑو پوچھا لگا لگا کے تجھے تیرا پیٹ پالوں گی. 2 روٹی ملتی ماں کو، ایک ماں کھاتی ایک اس کا بیٹا ابو قرصافہ کھاتا. ماں بوڑھی ہو رہی تھی، ابو قرصافہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا ماں یہ ایک ایک روٹی میں کب تک بات بنے گی نہیں، بگڑ جائے گی. تو ماں نے کہا بیٹے میں کیا کروں، ایک کام کر. بولے کام کیا ہے؟ بولے قریب میں ایک شہر ہے جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں، اس میں میری ایک سگی بہن رہتی، تیری خالہ ہے، جا کے اس کے پاس اس کی بھیڑ بکریاں چرایا کر، اس کی بھیڑ بکریاں چرایا کر، اس کے بدلے میں تجھے پیٹ بھر کھانا مل جائے گا. جو روٹیاں مجھے یہاں ملتی ہیں اس سے میرا پیٹ بھر جائے گا. ابو قرصافہ اپنی خالہ کے گھر آ گیا، کہتے میں مدینے آ گیا، روزانہ اپنی خالہ کی بکریاں لے کے جاتا، 2 روٹیاں لے کے جاتا اور دوپہر میں کھاتا اور بکریاں شام کو چرا کے واپس آتا. ایسے ہی دن بڑھتے گئے، صبح سے شام، شام سے صبح ہوتی گئی. ابو قرصافہ کہتے ہیں ایک دن میں مدینے کی گلی سے بکریاں لے کے جا رہا تھا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کے ادھر سے آمینہ کے لال آ رہے تھے. سبحان اللہ، بولے 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 سبحان اللہ. حضور کتنے نازک تھے. شاعر نے کہا تھا جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. سبحان اللہ، حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صاحب بھائی، صاحب دیوان جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. صوفی صاحب سے ایک شخص نے پوچھا تھا مجھ میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ فرمایا پاگل یہ خیال تو نے دماغ میں کیوں لایا؟ بولے نانا ہم پڑھے لکھے نہیں، کچھ تو بتا دو کہ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے. بولے اربوں خربوں گنا فرق ہے، لا تعداد فرق ہے. بولے ایک فرق بتا دو کہ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے. سنیں گے آپ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ تو صوفی صاحب نے جملہ کہا تھا، وہ چلا گیا سر پکڑ کے. صوفی صاحب نے کہا ایک آسان یہ بھی سن لے، تجھ میں حضور میں فرق ہے بھی. کہا کیا؟ کہا تم اگر صوفی صاحب نے کہا تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے، تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے. تم
اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، اور حضور اگر کھانا نہ کھائے تو کھانا نہ کھائے۔ تم اگر پانی نہ پیو تو پیاسے مر جاؤ، حضور اگر پانی نہ پیے تو پانی نہ۔ تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے، ابو قصافہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا، ایسی آنکھیں کبھی نہ دیکھی، ایسے لت کبھی نہ دیکھے، ایسی انگلیاں کبھی نہ دیکھی، اللہ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ابو قصافہ قریب آئے، بولے آپ کون ہیں؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا جس کا کوئی نہیں میں اس کا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بولے جس کا کوئی نہیں میں اس کو، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے، قرآن مجھ پر نازل ہوا، اللہ کا رسول ہوں، جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جانے کے لیے میں آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا کہہ کے حضور چلے گئے، اور ابو قصافہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں 10-12 سال کا تھا، اور حضور جب گئے تو میرا دل بھی لے کے چلے گئے، میرا دل بھی لے کے چلے، میں بکریاں چرانے آیا تو میرا دل نہ لگا، دل تو دل والے نے لے لیا تھا۔ اللہ اللہ، ابو قصافہ کہتے ہیں میرا دل نہ لگا، میں رونے لگا۔ شام کو بکریاں لے کے خالہ کے پاس، رات آیا تو بستر پہ حضور کی یاد آئی، پھر میں دوسری بکریاں لے کے گیا، اور بکریاں اللہ بھروسے چھوڑ دی جنگل میں، اور پھر دن بھر آ کے حضور کو دیکھنے لگا، حضور کو تاکنے لگا۔ بولے بولے بولے، سب سے بڑی عبادت میں لگ گیا۔ کیوں؟ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ ابو قصافہ کہتے دن بھر حضور کو تاکتا رہتا، شام کو بکریاں لے کے گھر واپس چلا آتا، کسی کو نہیں خبر تھی، اور پھر اسی ایام میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ حضور کو دیکھا تھا، پھر کسی کو دیکھنے کی خواہش نہ ہوئی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ابو قصافہ کہتے ہیں روزانہ بکریاں لے کے میں آتا جاتا، ایک دن میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئیں، شکایتیں میرے گھر آ گئیں۔ گھر بھی بیٹھے ہوئے، اللہ میرے بھائیوں پہ کرم فرمائے۔ ابو قصافہ کہتے ہیں کہ بکریاں میرے کھیت، میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئی، شکایت میرے گھر پہ آ گئی۔ میں شام کو بکریاں لے کے آیا نا، تو پھر میری خالہ بڑے غضب میں تھی، بڑے ناراض تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو میری خالہ کے بغل میں میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا امی کیا بات ہے؟ بولے تیری خالہ بہت ناراض ہے۔ میں نے کہا کیوں خالہ کیا بات ہے؟ بولے سن، روٹیاں میری کھاتا ہے اور کلمہ مسلمانوں کے نبی کا پڑھتا ہے۔ وعدہ کر اپنی ماں کے سامنے، بیوہ میری بہن کے سامنے، کہ کل سے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا، لات مار کے تجھے بھگاؤں گی گھر سے، بھوکا مر جائے گا زمین پر، تو یتیم تھا اس لیے تجھے میں نے گھر پہ رکھ لیا، اس محبت کی وجہ سے تو نے حضور کی غلامی اختیار کی ہے، وعدہ کر اپنی ماں کے سامنے کل سے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا۔ ابو قصافہ اپنی ماں کے پاس گئے، رونے لگے، بولے ماں رو مت، کیا چاہتی ہے؟ ماں نے کہا بیٹے اس پھٹے ہوئے دوپٹے کا واسطہ، تجھے مرے ہوئے باپ کا واسطہ، مت جایا کر محمد کے پاس، تیری خالہ تجھ سے ناراض ہو رہی ہے، انہیں تجھے گھر سے بھگا دے گی، بھوکا مر جائے گا۔ تو ابو قصافہ نے اپنی انگلیوں سے ماں کے آنسو پوچھے، اور پوچھنے کے بعد بولے ابو قصافہ امی نہ رو تو جو کہے گی میں اس پر عمل کروں گا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے؟ بولے کیا؟ بولے ایک مرتبہ چل کے تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ تمہاری بھی زبان سے آواز ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ ماں نے کہا کیا؟ تو ابو قصافہ بولے میری ماں کل چل کے تم میرے نبی کو دیکھ لو، ایک مرتبہ ایک شرط میری ہے، اس کے بعد سے جو کہو گی میں اس پر عمل کروں گا۔ ابو قصافہ کی خالہ نے کہا ہاں بہن چل کل چل کے اس کے نبی کو دیکھ لیں گے، اور پرسوں سے یہ نبی کے پاس جانا بند کر دے گا۔ جملہ ریورس کرتا ہوں صاحبو، خالہ نے کہا سن میری بہن سن، ہاں چل کر کے کل اس کے نبی کو دیکھ لیتے ہیں، پرسوں سے اپنے نبی کے پاس جانا بند کر دے گا۔ ابو قصافہ نے چپکے سے اپنی ماں کے کان میں کہا وہ تو کل پتا چلے گا پرسوں سے جاتا کون ہے، وہ تو کل پتا چلے گا۔ صبح ہوئی تو ابو قصافہ کہتے ہیں میں آگے تھا، اور میری ماں میرے پیچھے تھی، میری خالہ میرے پیچھے، میری ماں کے بھی، تینوں چلتے رہے۔ جب دربار مصطفیٰ قریب آیا، ارادہ تھا، نیت یہ تھی، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے بنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں۔ ابو قصافہ کہتے ہیں میں حضور کے قدم شریف کے قریب بیٹھ گیا، میری ماں حضور کے سامنے بیٹھ گئی، میری خالہ میری ماں کے پیچھے بیٹھ گئی،
اب اندر کی سینری دیکھیں، اللہ اللہ. ابو قحافہ کہتے ہیں، دیکھنا کون سبحان اللہ کہنا. ابو قحافہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی، حضور میری ماں کو دیکھ رہے ہیں اور میں بیچ میں بیٹھ کے دونوں کو دیکھ رہا. میں نے دیکھا تو حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے، میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا. پھر میں نے ماں کے دوپٹے پکڑے. امی جان بولی کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور یہی ہے. میں نے کہا امی جان حضور یہی. میں نے کہا چپ. جیسے بولے کہ امی جان حضور یہی ہے. میں نے کہا چپ. بولے کیا ہوا؟ خدا کی قسم ماں نے کہا اے میرے بیٹے ابو قحافہ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ، پیار سے کہتے ہو سبحان اللہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. مرہار سنگار تمہیں سے ہے بگین مقہار. ابو قحافہ کہتے میری ماں حضور کو دیکھتی رہی روتی رہی، حضور کو دیکھتی رہی روتی رہی. پھر مجھ سے اس نے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا تھا، تاریخ میں لکھا ہے، دل کہے تو آپ اسے یاد کر لیں. ابو قحافہ کہتے میری ماں نے کہا ابو قحافہ. میں نے کہا جی ماں کیا بات ہے؟ بولے سن، اس ماں کا دامن چھوڑ دینا، اس محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. جناب ابو قحافہ کی اس حسن کی بات جو آج سن رہے ہیں، جناب عبد المطلب نے سب سے پہلے حضور کو لے کے باتیں کی. حضور کا چہرہ دیکھا تو کعب گئے. بولے آمینہ. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آمینہ اگر اجازت دو تو کعبے کی زیارت حضور کو کروا دوں. اگر اجازت دو تو یہ کعبے کی زیارت میں اپنے حضور کو کروا دوں. آواز آئی اے عبد المطلب تم کیا میرے حبیب کو کعبے کی زیارت کرواؤ، کعبہ خود میرے حبیب کی زیارت. جناب عبد المطلب کہتے میں حضور کو لے کے نکلا. کدھر سے نکلے؟ یہ حضور کی پیدائش کا سینٹرل پوائنٹ ہے مکے سے. یہ گھر ہے، ادھر دیکھیں تو بات سمجھ آ جائے گی. ادھر یہ گھر ہے، ٹھیک ہے. سامنے کعبہ ہے، کعبہ سے پہلے صفا مروہ کی پہاڑیاں. دائیں طرف یہ شیب ابی طالب ہے. اس ایریے کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. 3 سال تک حضور کا حق کا پانی یہاں بند کیا گیا ہے. ابھی حالات اچھی نہیں. کوئی بھی آپ کو مسلمان سمجھ کے مار دیتا ہے، لیکن آپ کسی کو ہندو بھائی سمجھ کے نہیں مار سکتے. آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کے ملک کے خواجہ غریب نواز ہے. کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی دکان سے سامان نہیں خریدنا چاہیے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہندو بھائیوں کی دکان سے سامان خریدیں. اپنا دین اسے دے، اپنا کلچر اسے دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غریب نواز کے شہر میں اجمیر شریف میں اگر کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تھی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کر. غریب نواز کو رہا کر. کچھ بھی کر لے حکومت، کچھ بھی کر لے، لیکن اتنا یاد کر لیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. صبح قیامت تک آواز آتی رہے گی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. رسول اللہ کا. ہم تو آزمائش کے لیے پیدا ہوتے ہیں. جب 10 سال کے فلسطین کے بچے سے پوچھا ہے ایک اخبار والے نے، بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ اس نے کہا چپ، مجھ سے پوچھتا ہے بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ہم فلسطینی ہیں، فلسطینی ہیں. ہم بڑا ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوتے، ہم تو بچپن میں ہی بیت المقدس کے نام پہ قربان ہو جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں تو قربانی دینے کے لیے پیدا کیا گیا. ہم تو آزمائش میں ہمیشہ رہنے والے لوگ. یہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن آپ کو جو خدمت آپ کے اجداد نے غیروں کی ہے وہ خدمت پھر سے کرنا پڑے. آپ نفرت نہ کریں. کوئی آپ سے کتنی بھی نفرت کرے یہ اس کے اپنے برے خیالات پر منحصر ہے. دعا کرو ہندوستان میں محبت کا ماحول پیدا ہو جائے. کوئی بھی بے قصور جیلوں میں ہندو ہو یا مسلمان ہو، اللہ اس کی رہائی کا انتظام فرمائے. میری دل سے دعا ہے حضور مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب قبلہ کے لیے، اللہ ان کی بھی رہائی کا انتظام فرمائے. آمین. شہید کیا جا رہا ہے بیراول کی زمین پر. میری دعا ہے کہ اللہ ان کے فیضان کو ظاہر فرما دے. ہندوستان میں 70% ہندو مذہب کے ایسے لوگ ہیں جن کی آستھا، جن کی امیدیں بزرگوں سے بہت زبردست جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں 1.5-2 مہینہ پہلے بغداد شریف گیا تھا. میرے ساتھ 4 ہندو بھائی بغداد تھے. سبحان اللہ. تو ہندو ہو کے بغداد چلے گئے اور آپ یہ سن کے سبحان اللہ نہ کہتے. مطلب 2 تو پنجاب کے پنجابی بھائی تھے اور 2 ہمارے ادھر کے تھے ہزاری باغ. ہزاری باغ کے تھے. ہزاری باغ کے معلوم ہے جو 2 ہزاری باغ تھے، بڑے ٹوٹ تھے، بہت مست تھے. ان میں سے ایک غوث پاک کی بارگاہ سے، دیکھیں ایک حضور غوث پاک کی بارگاہ سے نکلا. میں وہاں پر تھا. میں نے کہا بھائی خیریت ہے؟ تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ رونے لگا. وہ ہندو بھائی رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ سامنے غوث پاک کی بارگاہ ہے، روتے کیوں؟ اتنی بڑی مبارک جگہ کی ضرورت. اس نے کہا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں کیوں پیدا ہوا تھا مجھے اس کا علم نہیں، لیکن جب سے آپ کے روضے کو دیکھا ہے دل کہہ رہا ہے بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا.
آج میری پیدائش کا مقصد میری سمجھ میں آ گیا. اس کی اپنی سوچ تھی اور یہ مبارک سوچ تھی. میری دعا ہے اللہ اسے اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور سرکار غوث اعظم جن بزرگوں نے اسلام پھیلایا. میرا ٹاپک اسلام نے حضور کی پیدائش ہے، لیکن ابھی حالات خراب ہیں. اس حالات کو بہتر بنا سکتا ہے کوئی اور نہیں، صرف آپ بنا سکتے ہیں. میں گوا بہت جاتا ہوں، گوا میں جلسے بہت ہوتے ہیں. میرے دوست ہیں، ایک مرتبہ میں گوا میں وہ ایئرپورٹ کے قریب میں ایک میٹنگ چل رہی تھی اور بڑی خاص میٹنگ تھی. لوگ مجھ سے سوال کرتے تو میں جواب دیتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ بھائی دین کیسے پھیلایا جائے. یہ علماء مذہبیات سے، علمیات سے، ادبیات سے واقف ہیں، ان کو مسئلے مسائل پتہ ہے، یہ دین پھیلا سکتے ہیں. جب آپ کو نہیں پتا تو آپ کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا تم بھی پھیلا سکتے ہو. بولے کیسے؟ میں نے کہا بازار جاتے ہو؟ بولے ہاں. میں نے کہا جب تمہیں چینی تولنے والا، سبزیاں تولنے والا جب تمہیں تولتا ہے 2 کلو نا، تو اکثر اس میں 5-7 گرام زیادہ دے دیتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر بیچارہ اگر نہ بڑھا کے دے تو لوگ کہتے ہیں کیوں بھائی کیا سونا تول رہا ہے؟ ایسا کہتے ہیں کیوں بھائی کیا سونا تول رہا ہے؟ تو میں نے کہا اب جب جانا بازار، جیسے وہ 5-7 گرام زیادہ بڑھا کے دے تو اس سے کہنا بھائی 5-7 گرام کم دے چلے گا، زیادہ مت دو. تو پوچھے کیوں؟ تو کہنا میرے نبی نے منع کیا. یہ تقوی کے خلاف عمل ہے. کہنا اصول دین مصطفیٰ کے خلاف ہے. لوگ بولے یار اچھی بات ہے، کل دیکھیں گے. خدا کی قسم ان سرکاروں کے سینے میں علم رسول، علم علیم، علم رضا کا فیض موجود ہے. میں گواہ بنا کے بول رہا ہوں. میں دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے گئے. میرے دوست تفضل بھائی مجھے ایئرپورٹ آنے والے تھے. تو بولے آصف بھائی بہت بڑی بات بتاؤں. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے آج میں صبح واقعی چینی خریدنے کی ہندو بھائی کی دکان پہ گیا. تو میں نے آواز دی تو ایک لڑکی نکل کے. بولے کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کہا مجھے چینی چاہیے 3 کلو. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. جیسے چینی توڑنا شروع کیا اس نے 12-13 گرام چینی زیادہ دی. میں نے کہا بہن یہ 12-13 گرام نکال لو، مجھے 3 کلو برابر دو. جو پیسے میں نے دیے ہیں اس سے زیادہ ایک چینی کا دانہ بھی نہیں، کم دو چلے گا زیادہ نہیں. اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا میرے دھرم میں یہ چیز منع. من میں اس نے کیا کیا؟ اس نے ترازو وہی رکھ دیا. اندر چلی گئی، اپنی سہیلی کو لے کے آئی، پھر لائی تو پھر ترازو اٹھایا، پھر چینی کی طرف چینی زیادہ ڈالی. جب وہ ترازو پاسنگ ہوا، جھکا، تو پھر میں نے کہا بہن کیا کرتی ہیں آپ، اس میں زیادہ اتنی ڈالتی ہیں؟ میں نے کہا نا مجھے 3 کلو دیجیے، ایک دانہ چینی کا دانہ زیادہ نہیں آنا چاہیے. تو اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا میرے نبی نے منع فرمایا. تقوی کے اصول کے، صالحین کی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے آپ مجھے زیادہ مت دیں. تب اس لڑکی نے کہا اسی کو اصلی مسلمان کہتے ہیں، اسی کو اصلی مسلمان کہتے ہیں. اللہ اللہ. میرے یہ ٹاپک نہیں، حضور کی پیدائش ہے صاحب. تھوڑی سی ذمہ داری سمجھو، تھوڑی سی ذمہ داری سمجھو. تم جس غریب رکشے والے پر بیٹھ کر کے رکشے پہ سفر کرتے ہو نا، معلوم ہے اس کے کتنے خواب ہوتے ہیں. وہ رکشہ والا کہتا ہے، سوچتا ہے جب وہ گھر سے نکلنا آتا نا تو اس کی بیٹی اس سے لپٹ گئی تھی. تو باپ نے کہا تھا میری بیٹی کیا بات ہے؟ تو بیٹی نے کہا تھا ابو میرے ٹیچر نے مجھے بہت مارا، یہ جس پر لکڑیوں کے نشان بنے، ڈنڈوں کے نشان بنے، میرے چہرے پر دیکھ رہے نشان. بولے کیوں؟ بولے میرے پاس 10 روپے کی کاپی نہیں ہے، کاپی نہ ہونے کی وجہ سے آج پھر مار کھاؤں گی. باپ نے کہا کہ بیٹی ایک دن صبر کر لے، آج میں جاتا ہوں رکشہ چلانے کے لیے، اگر مجھے کسی بھائی نے 2-4-10 روپے بڑھا کے دیا تو کاپی لے کے ضرور آؤں گا. جب وہ رکشے چلا کے آپ کو بٹھا کے لے کے جاتا ہے نا تو کتنے خواب اس کے اندر پلتے رہتے ہیں. وہ بیٹی کی جسم پر رسیوں کے، وہ لکڑیوں کے نشان، وہ خون کا جمع ہونا، منجمد ہونا، اس کی رونے والی آنکھیں، اشکبار آنکھیں، سب اس کا باپ وہ یاد کرتا رہتا ہے اور پینڈل مارتا رہتا ہے. آپ شان سے چاروں طرف دیکھ کے چلتے ہو اور وہ سوچتا ہے اگر بھائی صاحب نے اترنے کے بعد 5 یا 10 روپے زیادہ دے دیے تو میری بیٹی کل سے مار نہیں کھائے گی. لیکن ہم اترنے کے بعد پھٹی ہوئی 10 روپے کی نوٹ دیتے ہیں، پکڑ میں اس کو. تو رکشہ والا کہتا ہے بھائی صاحب 10 روپے وہ بھی پھٹی ہوئی نوٹ. ہم کہتے ہیں سارے اتنی ہاتھ کی ماروں گا دماغ پھٹ جائے گا، نکل لے. رکشے والا ڈر جاتا ہے، وہ قریب میں کسی درم سے پانی پینے کے لیے جاتا ہے اور ہم اسی کے سامنے اسپرائٹ، تھمس اپ، مازا، فروٹی کھڑے ہو کے پینے لگتے ہیں. یہی بات کہی تھی صوفی سلطانیہ نے. جب میں نے کہا تھا پہلے لکھنؤ میں ہاسپٹل زیادہ نہیں تھی، لوگ زیادہ تھے، اب لوگ بھی زیادہ ہیں، ہاسپٹل بھی زیادہ ہے. تو صوفی صاحب نے کہا تھا بات یہ تھی کہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھانا کھاتے تھے، اب دکھا دکھا کے کھانا کھاتے. صاحب وعدہ کرو انشاءاللہ ایسا نہیں کرو گے. اگر 2 درجن کیلے لے کے آ رہے ہو گھر پہ تو 1 کیلا ہی صحیح کسی غریب کو دے دینا انشاءاللہ. بولو. وہ چاہے رکشہ چلانے والا ہو، جوتوں میں پالش کرنے والا ہو، چاہے اخبار بیچنے والا، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، صرف ایک شخص کا لحاظ نہ کریں جس نے حضور کی شان میں توہین کی. بقیہ خواب کسی مذہب کا ہو انشاءاللہ بولیں. صوفیہ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے نسلوں کو برکتوں ہمیشہ برکتیں رہیں، میرا کاروبار کبھی کمزور نہ ہو، تو سونے سے پہلے اپنی چھت پر
चिड़ियों के लिए बाजरा है, पार्ले बिस्किट है, नमकीन सेव डाल दिया। दरवाजे पर कुत्ते को भूखा न सुलाया करो। समझ रहे हैं आप? अगर चाहते हो कि हमारे कारोबार में कभी कमी ना आने पाए, मेरा ये टॉपिक बड़ा लंबा है, मैं इधर चला गया, और सिर्फ थोड़ी सी बात समझने के लिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को अपनी गोद में लिए हुए। थके तो नहीं आप? जी नहीं। बताए थके तो नहीं है? मेरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे। आमीन। आमीन कह दो, आमीन कह दो माशाअल्लाह। आमीन। हौसले बढ़ते हैं, हौसले बढ़ते हैं। मेरे भाई ने कहा था एक जालिम ने भी हुजूर की शान में तौहीन की है, जिसका नाम है तारिक मसूद। ये जमात देवबंद का है। बाद में इसने जुमले वापस लिए, लेकिन अगर मगर के साथ वापस लिए। ये जो बात कही है प्लानिंग के तहत कही है, अचानक नहीं, उसकी जबान से। मालूम है उसने क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे वो, और कुरान शरीफ में ग्रामर के एतबार से बड़ी गलतियां मौजूद हैं। मैं उस जालिम से कहना चाहता हूँ, लक़ब उम्मी है इल्म फज़ल का, लेकिन ये आलम है जो उनको मान ले उसकी जहालत जाती है। कुरान में गलतियां हैं, कुरान में 27 पारे निकाल देने चाहिए। उसी की बात पर यस करते हुए ओएस इकबाल जैसे मुल्हिद नाम के शख्स ने ट्वीट किया था कि अब वक्त आ गया है कि कुरान में 25-26 पारे निकाल दिए जाएं, 2-3 पारे बचें ताकि याद करने में आसानी हो, और ग्रामर के एतबार से जो गलतियां हैं उन गलतियों से कुरान को पाक कर दिया जाए। जालिम सुन, अगर कहो तो शेर पढ़ दूं। बोले की बातें रिकॉर्ड हो रही है, बोले की शराब यकीन हो जाए लोगों को कि मुजफ्फरपुर वालों के दिनों के जमीन में हुजूर की मोहब्बत के पौधे उगे हुए हैं। ऐलान करते हैं उस जालिमों के सामने कि होलाक जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती। सच्चे हो तो आप बोलिएगा, होलाक जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती, और दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, हजरत मौलाना आसिफ रजा साहब सैफी। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। लक़ब उम्मी है इल्म फज़ल का, लेकिन ये आलम है जो उनको मान ले उसकी जहालत जाती रहती है। जिसने एक खुदा का पता बता दिया, उससे बड़ा आलिम जमीन पर कौन? जिसने बगैर एक खुदा को दिखाए हुए एक खुदा के होने का इकरार करवा लिया, उससे बड़ा आलिम किसी को? जालिम कहता है कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो पता चलेगा मैदान महशर में। उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया? जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की रिफतों की बात जब होती है तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने आमीना से कहा, अय आमीना अगर इजाजत हो तो हुजूर को लेकर के काबा दिखा दूं। काबे की तरफ आवाज़ ही काबा खुद मेरे हबीब की तरफ करेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब थोड़ी सी परेशानी पर मायूस मत हुआ करो, इंशाअल्लाह कभी तुम्हारे कारोबार पर दिक्कतें आएंगी, तुम्हारी औलादों को दिक्कत में सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे फल फ्रूट से मेवाजात, तुम्हारे खेत खलियान मुतासिर होंगे, लेकिन अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में, वनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वनक्सिन मिनल अम्वाल वज्जूअ वनक्सिन मिनल अम्वाल वलअनफुस वस्समरात। अल्लाह कहता है हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ से डरा धमका के, तुम्हारे मालों में खराबी पैदा करके, तुम भूख से आजमाएंगे, तुम्हारी जान लेकर के आजमाएंगे, और तुम्हारी फल फ्रूट्स में और तुम्हारे खेत खलियान में हम तबाही बर्बादी ला करके आजमाएंगे। ये तो ईमान का हिस्सा है। आप परेशान मत हो। ऐसे यानी कितनी हुकूमतें आती रही और जाती रही, कुछ दिनों के बाद इनके नामो निशान मिट जाएंगे और दीन मोहम्मदी हमेशा मुस्कुराता रहेगा। जो दीन करबला में न मिटा वो कभी न मिटेगा इंशाअल्लाह। दिल से बोला इंशाअल्लाह। हुजूर की शान कितनी बड़ी है, मालूम है हुजूर को तकलीफ कितनी दी गई थी? ये हुजूर के घर के बगल में दाएं तरफ एक मकान है जिसको शेर अबी तालिब, मैं 14 साल पहले नक्शा लेकर के शेर अबी तालिब की जमीन ढूंढ रहा था अकेले। मैं बड़ा खुज्जू टाइप का आदमी, नक्शा लेके ढूंढ रहा था, मेरे साथ ताइफ में गए, जानते मक्का शरीफ में, तो नक्शा लेके गए, तो उस वक्त वल्लाह एक नीम ब्रेड पर ये लिखा हुआ था शेब अबी तालिब। हुजूर का जहां हुक्का पानी बंद किया गया था वो जमीन यही है। मालूम है हुजूर को तकलीफ कितनी हुई थी? 3 साल तक हुजूर को भूखा प्यासा रखा गया। 3 साल तक। कितने? हुजूर के जो गुलाम थे चीख मार मार के रोते थे, उनको खाने के लिए पूरे महीने कुछ नहीं मिलता था। मालूम वो क्या करते थे? इसे भूलना नहीं साहिबो। मालूम क्या करते थे? जो जूते और चप्पल उनके पैरों में पड़े हुए थे ना, उन्हें वो कैंची से काट कर, चाकू से काट करके उन चमड़ों को जो जूते में लगे हुए थे पानी में भिगो के खाया करते। उफ तक न किया।
اور حضور نے دیکھ کے روتے تھے اور وہ حضور کو دیکھ کے روتے تھے، کہتے آقا آپ کو تکلیف نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی جتنی بھی رضا ہمیں ملنا چاہیے ملے گی، ہم مصائب اور آلام سے اپنے آپ کو گزار لیں گے۔